अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। जनवरी 2024 में थाना सदर की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पंजाब फूड अथॉरिटी में ऑफ़िसर उमैर जिनके साथ डकैती मज़ाहमत पे ये वारदात हुई और इस वारदात के दौरान उनका कत्ल हुआ। ये वाक़या होने के बाद बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई कि ये आया डकैती मज़ाहमत थी या फिर इसके पीछे मामला कुछ और था। प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहले इस एफ़आईआर के मुद्दई और उमैर के जो वालिद हैं फ़ारूक साहब, उनसे हम बात करेंगे और फिर इस पे पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे कि पुलिस का इस पे क्या कहना है। और एक और अहम बात वो ये कि 3 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं इस केस में, जो नामज़द 4 मुल्ज़िमान में से एक अभी तक मफ़रूर है। ये भी जानेंगे पुलिस से कि वो मफ़रूर कौन है और कब तक उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मकतूल उमैर के वालिद फ़ारूक साहब के साथ मौजूद हैं और उनके भाई हैं तैयब फ़ारूक, ये हमारे साथ हैं। पहले हम इनके वालिद से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सब इनके साथ किस तरह से हो गया, कैसे, क्या ये कोई प्लान्ड मर्डर है या फिर ये सिर्फ डकैती मज़ाहमत पे एक कत्ल हुआ है। ये बात हम इनसे जानते हैं। क्या उमैर को पहले से कहीं से धमकियाँ मिल रही थीं, कुछ ऐसा था? ये सारी बात इनके वालिद साहब बताएंगे। अंकल, पहले तो बहुत अफसोस है कि आपके बेटे के चले जाने का, नुकसान हुआ आपका। ये बताएं कि ये किस तरह से मामला किस तरह से शुरू होता है? पहले तो ये बताएं, उमैर कितने अरसे से पंजाब फूड अथॉरिटी में जॉब कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी। उमैर फ़ारूक जो है ना, ये तकरीबन सन 12 में फूड इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था स्केल 9th में और उसके बाद प्रमोशन हुई इसकी, इम्तिहान दिया। मेरा ख्याल है 5 साल पहले 17 में 70 ग्रेड में आ गया एंटी टैक्स में। और इसने लाहौर में शाहिदा के साथ ज़्यादा काम किया था और जो फूड स्टार्ट बनी थी उसके दौरान सबसे पहली जो 16 लड़के भर्ती हुए थे यही थे, बकौल डीजी साहब के, कि जो हमारे कानून बनाए गए थे ना वो उमैर के ही बनाए हुए आज तक चल रहे हैं। और उसने वो इतना इंटेलिजेंस था। उसके बाद जब वो फूड इंस्पेक्टर बन के 70 ग्रेड में चला गया तो उसकी ट्रांसफ़र हो गई है उकाड़ा में। उकाड़ा में उसने काम किया तकरीबन 1.5 साल। इस दौरान एक आदमी है, नाम मुझे नहीं पता उसका, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे आज तक दिल की बात की नहीं थी, तो मैं मजबूर था। मैंने कहा बेटा कोई मसला बता दिया करो। कहता नहीं तुम अपना दफ्तर संभालो, मैं अपने दफ्तर की गल्लां तुहानूं दसनी है। मैं कहा चलो ठीक है बेटा। उसके बाद उसने अपनी बेगम को भी बताया या माँ को बताया कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन जब ये मामला आखिर तक पहुँचा फिर हमें बताया गया। वो मैं आपको तफसील बताता हूँ कि उकाड़े में इसने किसी आदमी की कोई चीज़ पकड़ी थी, वाला न वो क्या चीज़ मुझे उसका ज़्यादा नहीं पता। कुछ कहता है मिर्चियाँ थी, कोई कुछ कहता है, लेकिन उस आदमी ने इससे केस किया एंटी करप्शन पे। तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक केस चलता रहा और हमें बताया तक नहीं इसने। उससे बरी हो गया, इसे सर्टिफिकेट मिल गया। दूसरी बार उन्होंने सिविल कोर्ट में कर दिया। जब सिविल कोर्ट में चला गया तो वहाँ भी 1.5 साल उसने मुज़ाहमत मुकाबला किया है। अल्लाह के फजल से वहाँ भी बाइज़्ज़त बरी हुआ। वो काड़े में फिर ड्यूटी करने लग गया, 3 साल ड्यूटी की है, लेकिन उस शख्स ने उसकी फिर ट्रांसफ़र करवाई है। और ट्रांसफ़र खुशकिस्मती ये थी कि वो साहिवाल में होगी, लेकिन साहिवाल जब हुई तो 3 महीने के बाद उसने उसे फिर ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ क्या बाबू करवा दिया। बहुत कोई ताकतवर आदमी था वो? बकौल हमें तो ये लगता है वो पावर है जो इस तरह कर रहा है। और उसने ये भी कहा था कि वाकई बंदा इतना ही है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। खैर बहावलपुर ये ड्यूटी रीव हो के आया तो आके इसने बैग उठाया फेंक दिया। कहता जी मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी। ऐसे जब जहाँ पे इज़्ज़त या नौकरी का खतरा मैं नहीं करता, मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैंने कहा यार आज तुम बता 3 साल के बाद, बहरहाल मैं अब तो ये नहीं छोड़ूंगा, नौकरी कर जाके। मैंने कहा ऐसे को 3 दिन की छुट्टी लो, कानून के मुताबिक ज़िला ट्रांसफ़र है, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करो, फिर छुट्टी लेके आ जाओ। इस दौरान मैंने अपनी सोर्स ऑफ पावर, और मेरा एक दोस्त है समीउल्लाह कालू, वो उसका क्लास फेलो भी है, दोस्त भी है, हम दोनों ने कोशिश की और उसकी ट्रांसफ़र हमने विदिन 10 to 15 डेज़ में वापस करवा ली।
ٹھیک ہے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا معاملہ چلتا رہا. وہ جس شخص کی فیکٹری پہ اس نے چھاپا مارا تھا عمیر نے، وہ متواتر جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا کسی نے. مقابلے میں. تو جب وہ اس کو ہم نے ٹرانسفر کرایا تو انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا، چنڈیوڑ بھیج دیا. جب چنڈیوڑ بھیجا تو اس شخص کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو چنڈیوڑ آ گیا. اب یہ چنڈیوڑ میرا خیال 10 اور 3 مہینے کا نہیں ہوا تھا، اس کی ٹرانسفر ڈی جی خاں ہوئی تھی. ڈی جی خاں ہوئی تو پھر کہنے لگا بس اب میں نہیں نوکری کروں گا. میں نے کہا نہیں بیٹا، جب تک یہ کلنک تم سے نہیں مٹے گا میں آپ کو نہیں نوکری چھوڑوں گا، جاؤ میں کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے ٹرانسفر کیا، وہاں گیا، وہاں تقریباً یہ 3 مہینے رہا. اور اللہ نے مجھے عزت دی، میرے دوست تھے، میرے مختلف ساتھی تھے، انہوں نے کوشش کی تو اس کو ہم نے واپس ٹرانسفر کروا لیا. وہ ویسے ٹرانسفر سیدھا فیصل آباد آ گیا. جب یہ فیصل آباد آ گیا ہے تو عمیر کہتا شکر الحمدللہ اب میں گھر میں آ گیا ہوں، سکون سے بیٹھتا ہوں. لیکن اس دوران عمیر کو آفس سے لیٹر آیا، ہیڈ آفس سے، کہ آپ کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے تو لہٰذا ہیئرنگ کے لیے آپ دفتر پیش ہوں. یہ لاہور گیا. اس کے ساتھ ایک لڑکا بلال بھی ہے، دونوں اس تھے، حصہ ہے. لیکن بلال کو اتنی دھمکی نہیں تھی کیونکہ وہ یہ زیادہ تھا، اب ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس ٹائم، تو اسی پہ اس نے فوکس کیا ہے. جب یہ ادھر گیا ہے لاہور اپنے انکوائری پہ، ہیئرنگ پہ گیا تو انہوں نے کہا جی عمیر صاحب آپ کے خلاف یہ آئی ہے کہ آپ نے 2,10,000 روپے لیے ہیں. اس نے کہا کہ سر ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بری ہو چکا ہوں. لیکن یہ پھر یہ آ گیا، کہتا ہے ہاں جی اس کی جواب دو. اس نے کہا ٹھیک ہے سر آپ جب کہیں میں بلا لوں گا. عمیر واپس آ گیا. اس نے کہا تمہیں لیٹر لکھیں گے، وہ پارٹی آئے گی. عمیر نے آ کے مجھے بتایا کہ ابو جی یہ مسئلہ بن گیا ہے. میں کہا کون انکوائری آفیسر؟ انہوں نے کہا جی کوئی ورک ہے. تو میرا بیٹا طیب ہنس کے کہتا ہے ابو جی تہاڈا بھی ورک بڑی واقعہ ہے، تسی کرو گل. میں نے پھر اپنے دوست اجاز ورک صاحب ہیں صاحب کا میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یار اس طرح تیرے بھتیجے کو، اس نے کون ہے؟ میں کہا جی اس طرح ورک کا مجھے نام نہیں پتہ. کہتا میرے بھتیجے کو میرے پاس بھیجو. وہ گیا، اسے کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتہ. اس نے فون پہ اتنا ہی کہا اسے کہ بھائی یہ جو بیٹا میرا آ رہا ہے یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اس کی قسم، اس کے والد کی قسم، اس کے بہن بھائیوں کی قسم، بلکہ خاندانی قسم میں دوں گا کہ یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، ایماندار لوگ ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں میں کرتا ہوں. جب عمیر گیا وہاں پر تو اس نے جاتے اسے کہا کہ عمیر آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت شریف میرے پاس کوئی بھروسہ پاور نہیں ہے، اور یہ درخواست کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا جی میں اس کو جس کیس میں لیتا ہوں نا یہ سفارش سے پیسے سے باہر آتا ہے، اس کا مطلب سفارش ہے. کہتا جی نہیں. کہتا پھر میرے پاس کیا سفارش پہنچ گی؟ کہتا جی ابو نے دوست انہوں نے کہا تھا. کہتا چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، ختم ہوگی. اب کیا ہوا کہ اس نے کہا جی آپ جائیں، جب دوسری پارٹی آئے گی لیٹر آپ کو مل جائے گا، آپ ہیئرنگ پہ آ جائیں. یہ دوسری بار گیا تو وہ پارٹی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی آپ پھر جائیں اگلی باری آنا، پارٹی نہیں آئی. جب تیسری باری پارٹی آئی ہے، ان کو بٹھایا، سامنے باتیں ہوئی ہیں، تو وہ جو انکوائری آفیسر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی یار ظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چلو ہم جی سیٹسفائی کرتے ہیں آپ کو، آپ جائیں. وہ چلا گیا. عمیر اپنے گھر آ گیا. اس کے 10 دن بعد عمیر کو ایک لیٹر آتا ہے ڈی جی صاحب سے کہ جناب آپ کو نا دفتر بلایا گیا کیا کہتے ہیں ایکسپلینیشن کے لیے. یہ شو کا دیا. یہ شو کا لے کر وہاں گیا ہے تو کہتا ابو جی، میں کہا چل دعا ساڑی تیرے نال کچھ نہیں ہوتا تین. گیا تو ڈی جی صاحب پتہ کہتے ہیں آگے سے تو میں صاحب آپ کو آپ اس فرد جرم یہ یاد ہو رہی کہ آپ نا آپ نے اسے پیسے لیے تو آپ نے سفارشیں کروا کے اپنا سب کلیئر کر لیا، لہٰذا ہم آپ کو نا سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 آپشن ہیں، اور آپ کی 3 سال کی انکریمنٹ پیچھے کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی مجھے تو لیٹر ملا نہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس ہم نے کر دیا. خیر یہ واپس آیا، کہتا جی آلو تحفہ مل گیا، لیٹر میں مل گیا. 3 انکریمنٹیں میری ختم ہو گئی ہیں 3 سال پیچھے. یعنی ایک بندہ سیریل ہو اور 3 سال پیچھے تو کو تکلیف ہوتی ہے. تو کہتا جی میں نے نوکری چھوڑ دینی. میں کہا نہیں بیٹا ابھی نہیں چھوڑنی، ابھی مقابلہ کرنا. تو وہ مجھے دے دے اپنے کاغذ، تیرا کیس میں لڑتا ہوں. کہتا نہیں. میں کہا نہیں تو پھر ایک رستہ ایک ہو رہا ہے، تو سیکٹری کو درخواست دی. اس نے فوڈ سیکٹری کو درخواست دی ہے. اللہ بھلا کرے اس شخص کا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے. ہاں جی
اس کی مشکل حل کرے. اس نے جب اس کو پوچھا کہ کیا بس سارے کاغذ دیکھے, اس نے بھی دکھا دیا کہ جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اینٹی کرپشن سے فرانس سے, تو یہ بات کہنے لگا جی کوئی بات نہیں. اس نے ان کو بلایا, انہوں نے کہا یار بات سنو, کوئی ثابت ہے اس سے؟ کہتے نہیں. تو پھر کہتے کیوں سزا دے رہے اس کو, چلو اس کو کلیئر کرو. انہوں نے پھر اس کو دوبارہ ری اسٹیٹ کیا اور سارے بقایا جات ملے. بڑا خوش ہوا, کہتا شکر الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. میں کہا بیٹا یہی ہے کامیابی نیک لوگوں کی, اس لیے آپ نہ کریں. کہتا جی ٹھیک ہے بجی. اب رہا اس معاملے میں بڑا خوش ڈیوٹی کر رہا ہے, اور اس کے آفس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد یہ آفیسر ہے کہ ہمیشہ لوور اسٹاف میں بیٹھتا ہے, آفیسرز میں نہیں بیٹھتا محبت کی وجہ سے, اور ایگزیکٹ صبح 8 بجے پہنچتا ہے, جبکہ دفتر ٹائم 9 بجے ہے. یہ 8 بجے آتا ہے کہ تاکہ گاڑیوں میں چلا جاؤں کام پہ, اور ٹائم پہ جاتا ہے, پابندی وقت کرتا ہے. چلو یہ اچھی بات ہے, کرتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. اب رہا مسئلہ کہ 2 مہینے یعنی وفات سے پہلے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں, دشمنی بڑھتی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے میں نوکری چھوڑ دوں, باہر چلے جاؤں. گھر آیا, اپنی بیوی کو کہا کہ میرے حالات صحیح نہیں ہیں, دشمنی بڑھ رہی ہے, تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے. اس نے کہا پھر آپ کچھ کریں, باہر چلے جائیں, اپنی یہاں کوئی 7 بندے کو چلا دیں. کہتا نہیں, لیکن ظاہر اس نے نہیں کیا تھا کون ہے. پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد گھر بیٹھا ہے, اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے, اور یہ چھوٹا بچہ ساتھ بیٹھا ہے, ماں کو پکڑا, کہتا ہے بچوں اللہ حافظ. اس کی بات کہا میں یہ کیا کہہ رہا, امی جی دشمنی بڑھ گئی ہے, میرا کوئی پتہ نہیں, چلو آپ دعائیں کرتے میں. فوت ہونے سے پہلے 8 دن پہلے اس نے کہا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. ہو گیا مسئلہ حل, چلا گیا. 27 تاریخ کو میرا کزن نواب شاہ فوت ہوا ہے 30 سال کا. میں اس کے جنازے پہ جا رہا ہوں, یہ پیچھے سے سگریٹیں لگا رہا ہے, ابو جی چوتھے دن آ جاؤ. ماں کو کہہ رہا, مجھے فون جا رہے ڈیلی کہ آ جائے واپس, پتہ نہیں موت نظر آ رہی تھی. خیر میں نے کہا نہیں یار میں آ جاتا ہوں. اس کے بعد جناب تقریباً رات 11:37 پہ مجھے کال گئی ہے کہ عمیر کو فائر لگ گیا. میں نے کہا شاید کوئی دوست لڑ پڑے آپس میں. میں نے کہا نہیں. جب ہم وہاں سے نکلے سب رشتہ دار اکٹھے ہو گئے, پتہ چلا کہ عمیر فوت ہو گیا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. چلتے آئے, دھند بڑی تھی, لیٹ ہو گئے. اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ عمیر کو کہاں مارا ہے, لیکن بعد بتایا گھر میں آ کے ڈاکو مار کے ڈاکو آئے ہیں. اب ڈاکو کی سنیے جو انہوں نے مجھے بتایا, مجھے نہیں, میں کیوں موجود نہیں تھا. ان کے بقول میری بیوی کے بقول جو مرحوم فوت ہو گئی ہیں 22 دن کے بعد بیٹے غم سے. یہ 22 دن کے بعد عمیر کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, فوت ہو گئی. مجھے تب تو اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار کیا بات ہے. کہتے جی پولیس ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے تو ایف آئی آر کٹواؤ. میں نے کہا یار صبر کرو میں آ رہا ہوں. وہ پولیس کہہ رہی ہے جلدی کرو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اسے ڈی فیس میں رکھا ہوا تو میں شاید انکوائری میں ایف آئی آر میں اپنا نام لکھواتا, لیکن مجبوراً میں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ اس کا وہ بھی بھائی ہے خرم, تو طیب تو معذور ہے نہیں جا سکتا, تو آپ خرم کا نام دے دیں, تو بعد میں اپنا میں نام لکھوا لوں گا, لیکن اب میرا نام نہیں لکھو رہا کیونکہ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہو رہی. خیر میں گھر پہنچا ہوں, میں نے جا کے ہاسپٹل سے میت کو ریسیو کیا ہے, واپس آ جاؤں. میں نے اس دن تو چونکہ حالت سب کی خراب تھی, دوسرے دن میں نے ان سے پوچھا ہوا کیا ہے, تو میرا پڑوسی کہہ رہا ہے, پہلے پڑوسی نے مجھے بتایا جو, وہ کہتا جی 9 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک 4 بچے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. میں نے کہا یار تو نے پوچھا نہیں. کہتا یہ رات ایسے ہیں. میں نے کہا شاید ٹینک والے ہیں تو ہمیں کیا
کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. انہوں نے کیمرے کو چیک کیے 4 بجے کے 2 گھنٹے کے بعد, نہیں 2 گھنٹے, 11 بجے ان میں سے ایک بندہ دیوار پھلانگا, اس نے گیٹ کھولا اور 4 ہی اندر انٹر ہو گئے. 4 انٹر ہو کے ایک ادھر چلا گیا, ایک ادھر چلا گیا, ایک کمروں میں چلا گیا. اور سب سے پہلے جا کے اس نے اسے گن, ہاں طیب کو اس نے گن پوائنٹ پہ ایسے چلایا. تو اس نے کہا یار اس کو پیچھے کر دے, میں معذور ہوں. کہتا تو معذور جلدی کر موبائل دے. ادھر سے میری بیگم کی آواز آ گئی کہ تو کون ہے. جب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے نا, اس سے پہلے یعنی کہ جیسے وہ انٹرویو نے دروازہ جھانکا تو میری بہو نے, میری بیٹی نے ٹیلی فون اٹھایا اور کہا کہ عمیر کوئی بندہ گھر میں آ گیا. یہ نہیں کہ ڈاکو یا 4 بندے ہیں کر کے اس نے ٹیلی فون چلتا ہی تکیے کے اندر رکھ دیا. جیسے وہ اندر آیا تو کہتا ٹیلی فون دو. اس نے کہا کہ میرے پاس ٹیلی فون نہیں. کہتا یہ پڑا, کہ یہ لو یہ بچے کی ڈمی ہے. خیر ٹیلی فون دیکھا, اس نے ایسے پھینک دیا. کہتا ٹھیک ہے. اس نے پھر یہ کہا کہ عرفان نام لے رہا ہے, عرفان جہاں پر موبائل نہیں ہے باقی لے لو. خیر اس سے موبائل لیا, اس کو کہتا بند کر موبائل کو. اس نے کہا یار سمیں نکال لوں. کہتا نہیں بوتا بولنا چل. اس نے کہا میں مزدور چلتا. جب یہ ہلا نا پھر اس کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ نہیں ہل سکتا. لیکن شاید وہ گن چلاتا, اس کی بقول سے اس کی گولی اسی سے پھنس گئی تھی. اس نے آواز بھی چلائی نہیں چلی. تو کہتا یہ لیپ ٹاپ دے دے. لیپ ٹاپ دے دیا. اس کے بعد الماری کھولی ہے, وہ لیپ ٹاپ نکالا, دونوں لیپ ٹاپ نکالے ہیں. تو اسی دوران میری بیگم نے اونچی سے آواز سے کہا خدا را میری بیٹی کو کچھ نہ کہنا, ہمیں اکٹھے کر لو. انہوں نے کہا لیا انہوں نے اکٹھے کرو. یہ اکٹھے ہو گئے ایک کمرے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندے 11 بجے آئے ہیں, 35 منٹ تک یہ واردات کر رہے ہیں. انہوں نے الماریاں ساری کھولی ہیں, زیور سامنے پڑا وہ چھوڑ دیا ہے, کپڑے چھوڑ دیے ہیں. بیٹی نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی, لاکٹ پہنا تھا. میری بیگم نے باریاں پہنی ہوئی تھیں. وہ نہیں ڈاکو کام ہوتا جلدی کرو اتارو, نہیں اتارا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ طیب آپ کے گھر والے کہاں ہیں. کہتا جی سارے. کہتا نہیں 2 بندے آپ کے نہیں ہیں. تو کہتا جی ابو فوج بھی گئے ہوئے کراچی نوابشاہ, تو بھائی پتہ نہیں کس ٹائم آتا ہے. مطلب اب اس میں دیکھنا یہ کہ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا نا کہ وہ بندہ چل رہا ہے, میں 100% یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 2 ڈاکو جو اکاڑے کے 6 مہینے سے یہاں پر آ رہے ہیں, وہ صرف CID کر رہے تھے کہ یہ بندہ کس ٹائم آتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح واردات کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریکی کر رہے تھے. ریکی کر رہے تھے. یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں, یہ مقتول مرحوم عمیر فاروق کے والد صاحب ہیں. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے عمیر نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, کیسے مشکلات آتی رہیں. ظاہری سی بات ہے ایمانداری سے ایک بندہ کام کرنے والا ہے, ہرڈلز اس کے لیے ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا کام کرنا. پولیس میں اگر کوئی ہے تو وہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے تو وہ کبھی اسے اچھے الفاظ سے اس شخص کو یاد نہیں کرتے. اور اسی طرح سے اگر کسی کا کام ہے ناقص اشیاء کھانے پینے کی پکڑنا, ناقص اشیاء خور و نوش ان کو تلف کرنا, تو وہ ناپسندیدہ ترین انسان ہوتا ہے ان کے لیے, خاص طور پہ جو لوگ ایسے یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا شک ہے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی ہو کہ عمیر کو ان کی طرف جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ ایک ڈکیتی نہ ہو. یہ والد ہیں عمیر کے فاروق صاحب, یہ اس بات کا شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ کسی ایسے شخص نے عمیر سے متعلق پیسے دیے ہوں, کسی سے یہ کہہ کے کروایا ہو, یا کسی نے خود یہ حرکت. طیب یہ عینی شاہد بھی ہیں اس سارے واقعے کے, اور اس دن موجود بھی تھے, وہیں پہ تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. طیب چلنے پھرنے سے معذور ہیں, اپنی جگہ پہ یہیں پہ بیٹھے ہیں. اس دن بھی ایسے ہی اپنی چارپائی میں بیٹھے ہوئے یہ موبائل پہ مصروف تھے جب یہ سارا کچھ ہوا. ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس رات کیا ہوا ہے. طیب آپ اس رات تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ماحول تھا, کس طرح سے یہ لوگ آئے ہیں, تھوڑا بتائیے گا.
السلام علیکم. بسم اللہ. یہ نارمل ڈے تھا, بھائی گھر آئے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے نارمل دن گزار رہے ہیں ویسے کچھ نہیں تھا. بھائی نے بتایا کہ مطلب ایسے کچھ ہو رہا ہے, یا ہمیں کوئی تھا کہ باہر کچھ بندے پھر رہے ہیں. تو میں بھی نارملی کوئی 10:30 بجے نا اپنا لیپ ٹاپ وغیرہ موبائل وغیرہ یوز کر رہا تھا. تو مجھے تھوڑی سی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی ہے کہ گھر میں کوئی ہے. میں نے کہا شاید بھابھی کام وغیرہ کر رہے ہوں گے یا پھر ہوگا. لیکن اس کے کچھ ہی بعد نا مجھے امی کی آواز آئی ہے رونے کی, کہ جیسے چلاتے ہیں کوئی غیر بندہ دیکھ لے گھر میں تو ایسے چلانے کے رونے کی آواز آئی ہے. اور میں نا ایسے دروازہ میرا ادھر ہے نا, تو میں تھوڑا سا ادھر منہ کر کے بیٹھا تھا. تو میں نے پیچھے کے دیکھا تو کھڑے تھے 2 لڑکے, اور ساتھ ہی پھر انہوں نے میرے سے موبائل وغیرہ چھینا ہے اور لیپ ٹاپ اٹھا لیا ہے. پھر وہ جیسے ابو نے بتایا کہ وہ یہی پوچھتے رہے کہ آپ کے گھر کے مرد کہاں ہیں. میں نے کہا یہ سارے گھر ہیں, ٹھیک ہے. کہتا نہیں آپ کے بندے پورے نہیں ہیں, بتاؤ بندے کہاں ہیں. میں نے کہا جی وہ ابو تو گئے ہیں فوتکی پہ, انہوں نے تو آنا نہیں ہے, اور بھائی رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, جب دل کیا آ جائیں گے, ہو سکتا نہ بھی آئے, ٹھیک ہے. تو یہی کہتے رہے. پھر بعد میں تلاشی وغیرہ لی ہے, تو ساتھ میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتاؤ کہاں ہیں. میں نے ان سے یہی کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارا کرائے کا گھر ہے, ٹھیک ہے, ساری الماریاں کھلی ہوئی ہیں, کہو تو میں اپنا بٹوا اٹھا کے دے دیتا ہوں, وہ چیک کر لو, ٹھیک ہے. جہاں پیسے ہماری رکھنے کی جگہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, دیکھ لو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جس نے بھی تمہیں کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں, اسی سے لے لو جا کے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو یہی چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ امی رونے لگی ہیں, تو میں نے کہا کہ ہمیں نا اکٹھا کر دو, امی کا کچھ ہو نہ جائے. میرے ذہن میں ویسا کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ کس نیت سے آئے ہیں. میں تسلی میں اس لیے تھا کہ جو ڈاکو ہیں اپنا کام کریں گے چلے جائیں گے, اللہ خیر کرے گا, اچھی چیزیں دے دے گا اللہ اس سے. پر وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پھر وہ یہ ہوا کہ ہمیں نا اکٹھا کیا ہوا تھا. تو جیسے ابو نے بتایا کہ وہ بھابھی نے کال کر دی تھی, وہ بھائی آئے تو انہوں نے آتے پہلے بیل دی, دوست آئے ان کے ساتھ, تو انہوں نے آ کے پہلے بیل دی ہے. بھائی کے پاس وہ چابی تھی, تو وہ تو چابی سے کھولے تھے, کہہ لیں کہ 3-4 سیکنڈ کا فرق ہے. دوست نے بیل دی ہے اور بھائی نے دروازہ کھولا ہے, اور یہ سارے بھاگ کے دروازے کی طرف گئے ہیں. یہ چاروں کے چاروں کیونکہ ہمارا کمرہ تھا نا ایک یہ, اور ایک پیچھے اسٹور تھا, ٹھیک ہے. یہ دروازے کی طرف آ گئے, دروازے کی طرف بھاگے ہیں. ادھر سے بھائی کی صرف اتنے چیخنے کی آواز آئی ہے کہ جیسے کسی کو پکڑ کے نہیں چیختے کہ او تیری ہے, ایسے بھائی کو پکڑا ہے, اور ساتھ میں فائر کی آواز آئی ہے. اور پھر ہم باہر گئے ہیں. میں کہتا ہوں میں نے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ یا کسی کو دیکھا ہے, آخری الفاظ بھی نا ان کے ویسے ہی تھے جیسے نارمل بندہ بولتا ہے. انہوں نے امی کو کہا ہے, امی گھبرا گئے اور رونے لگے. بھائی کی نا ایک لہجے کا تھا, ہر کوئی کہتا تھا کہ ان کا نا لہجہ ہے بولنے کا, سخت لہجہ نہیں, وہ پیار بھی ویسے ہی کرتے تھے کہ ایک لہجے میں ان کے ایک روب تھا. اور وہ میں کہتا ہوں آخری الفاظ بھی انہوں نے ایسے ہی نکالے ہیں, امی حوصلہ کرے, کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ نے بھائی کو اٹھایا پکڑ کے؟ میرے میں ہمت ہوتی تو میں یہ کرنے ہی نہ دیتا. اچھا, یہ واردات کرنے کے بعد یہ لوگ یہ بھاگ گئے ہیں؟ یہ اسی وقت بھاگ گئے ہیں. مطلب کہہ لیں کہ ہمارے نا جس کمرے میں ہم تھے اور دروازے مین ڈور سے کوئی 20 قدم کا فاصلہ ہے, تو ہمیں نکلنے میں وہ بھائی کو کر کے تو. اچھا طیب, یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے پاس ویپن تھا؟ یہ چاروں کے پاس نہیں, 2 کے پاس ویپن تھا, ٹھیک ہے, ایک کے پاس تو گن تھی, ایک کے پاس پسٹل تھا. اور جو آ کے میرے پاس آیا نا پہلے, اس کے پاس گن تھی. اس نے نا مجھے وہ کہتے ہیں اکثر ڈرانے کے لیے کرتے ہیں, یا شاید اس نے میرے پہ فائر کرنا ہو, جو کوئی کرنا اس نے کیا, لیکن وہ گن پھنس گئی ہے, چیمبر کیا ہے تو وہ پھنس گیا. اتنی دیر سے پیچھے آ گیا, ایک اور آیا لڑکا, اس نے اس کو اپنا پسٹل پکڑایا. مطلب دونوں ہتھیار ایک کے پاس آ گئے تھے. پھر وہ اپنا کرتے رہے ہیں. اب 2 لوگ کچھ پکڑے بھی گئے ہیں اس میں لوگ, آپ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ پولیس کم کام کر رہی ہے اپنا؟
पुलिस ने जी पहले दिन जो है ना बहुत अच्छा ताउन किया है, और हमारे मुलज़म जो हमें बताए गए थे चार मुलज़म पकड़े जी हमने। जब अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने 6 औरतें पकड़ी हैं, किराए का जो मालिक था उसको भी पकड़ा है। जब हम थाने गए हैं दूसरे दिन तो कहने लगे जी कि हमने 3 पकड़े हैं। भाई औरतें कहाँ जी, औरतें थाने में। मैंने कहा वो भी दिखाओ। कहते नहीं, वो उनको छोड़ो, बाद में दिखाएंगे। अब देखना ये है कि हमें उस टाइम सारा हमारा जो सामान था, अब देखना उसमें घर की कोई चीज़ नहीं है, सब उमैर की हैं। 2 अंगूठियाँ थी, उमैर पहनता था, शायद मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, उसने पहनी हुई हैं। उसके बाद 2 लैपटॉप हैं वो लिए हैं, 2 मोबाइल ले गए हैं, हाँ जी, दस्ताने ले गए हैं उसके बाद चार्जर था कंप्यूटर का वो ले गए हैं। डाकू हो तो कहता है कि बीबी पहले ऊँटियाँ उतार। अब मैं 100% कहता हूँ कि ये डाकू नहीं, ये किराए के कातिल है, और इन्हें बाकायदा एक वारदात बना कर भेजा गया कि इस तरह वारदात करनी है ताकि डकैती शो हो और कुछ ना हो। मेरे भाई 70,000 रुपये भी तो ले गए हैं, तो जेवर क्यों उठाया? जेवर सामने पड़ा है, वो क्यों उठाया? लेकिन ये सवाल है हाँ जी, अब रहा मसला कि पुलिस हमें कह रही कि जी ये पीछे से कोई वारदात जो आप शक कर रहे हैं ना, उसका कोई मसला नहीं, ये सिर्फ डकैती करने आए हैं। मैं कहता हूँ डकैती करने आए हैं, 2 उखाड़े के हैं, 6 महीने से यहाँ पर रैकी कर रहे हैं, और 2 जड़ा जो मैंने गड़ियाँ बतर के बता रहे हो जाटल बंदे हैं, वो तो इश्तिहारी पहले ही है, तो वो भी तो आप कह रहे हैं मिले हुए हैं। अब इसको डकैती, पुलिस का कहना है ये डकैती है, ऐसी कोई बात नहीं। और आपके बच्चे ने दिलेरी की, उनको जप्पा डाले, नहीं डालना चाहिए था। मैं कहता हूँ कम से कम इतना नहीं तो सिर्फ पुलिस को चाहिए कि पीछे जाए या ऑफिस में पूछे कि भी उमैर की जो अपने टर्मिनेट किया थी 3 महीने की, 3 साल के पीछे किया था, उसकी बेस क्या है, वो शख्स कौन है, वो खुद बहुत ट्रेस हो जाएगा। लेकिन वो ट्रेसिंग पे नहीं आ रही पुलिस, वो कहती नहीं वो मसला ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं मसला तो भाई फिर अल्लाह पे मैं छोड़ता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इनको वकील कर लूँ और मुकाबला करूँ इनका, जो होगा अल्लाह से बस यही मेरा ख्याल है। बाकी अल्लाह ताला मुझे सब्र दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उमैर के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करें। ये गुफ्तगू आपने उमैर के वालिद की सुनी। तैयब थे हमारे साथ उमैर के जो भाई हैं हकीकी, और इस सारे वाक़े के यानी शाहिद भी हैं, ये सारा होते हुए देखते भी रहे। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जो उमैर के बरादर निस्बती हमारे साथ होंगे खुरम साहब। और खुरम जो है वो इस FIR के मुद्दई हैं, चूँकि बता रहे हैं फ़ारूक साहब कि ये चूँकि शहर से बाहर थे, बल्कि सूबे से ही बाहर थे, तो इन्हें आते हुए एक वक्त लगना था। पुलिस कानूनी चारा जोई, कुछ मामलात ऐसे थे जिसके लिए FIR का इंदराज होना बड़ा ज़रूरी था। खुरम से बात करेंगे और फिर पुलिस का मौक़िफ़ इस पे जानेंगे कि पुलिस ने किस तरह से इस केस को इंटेरोगेट किया है, और जिन खतूत पे ये जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्टी हैं इस सारे केस के वालिद हैं उमैर के, ये चाह रहे हैं जिन खतूत पे इस FIR की, इसकी इंटेरोगेशन हो मुल्ज़िमान की, इनकी, उन पे क्यों नहीं हो पा रही, इस पर हम बात करेंगे। खुरम बशीर हमारे साथ हैं जो इस FIR के मुद्दई हैं, और उमैर मरहूम के बरादर निस्बती भी हैं। अब ये वाक़या जिस तरह से पेश आया, FIR के मुताबिक खुरम को भी एक कॉल जाती है और ये भी देख रहे होते हैं ये सारा कुछ होता है। खुरम, आप पहले तो ये बताएं कि ये किस तरह से ये सब कुछ होता है। जिस तरह है कि अक्सर औकात मैं और भाइयों से ना, भाई के दोस्तों के साथ बैठ के लूडो वगैरह खेल रहे होते हैं कैफ़े वगैरह में। तो लास्ट डे जो जिस दिन ये वाक़या है, उस दिन भी लूडो खेल रहे थे, तो भाई को कॉल आती है, भाई फौरी मुझे कहते हैं कि बैठो बाइक पे चलना है। तो हम फौरी वहाँ से निकलते हैं। भाई रास्ते में अपने दोस्त को कॉल करते हैं, अनीसुर रहमान दोस्त है भाई का, उनको कॉल करते हैं कि जल्दी घर के बाहर आओ, मुझे लगता है घर में कोई घुस गया
تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کوئی نشے وغیرہ گھسا ہے تو اس کو پکڑ کے نہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرا دبکا وغیرہ دیں گے چلا جائے گا. تو جیسے ہی ہم لوگ گھر کے باہر پہنچتے ہیں, انیس بھائی پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو بھائی اتنی دیر میں اپنی بائک کو لاک کرتے ہیں. لاک کرتے ساتھ بھائی کے پاس کی تھی دروازے کی, بھائی کی سے ان لاک کر کے بھائی ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں. میں بھی پیچھے ہی ہوں, آپ بھی ساتھ ہی میں ہیں؟ ساتھ ہی ہوں, میں بھی پیچھے ہوں. بھائی نے اندر جاتے ہی پہلے جو ایک بندہ بالکل دروازے کے ساتھ چھپ کے کھڑا تھا, بھائی نے اس کو پکڑ کے گرایا. اتنی دیر میں سامنے سے لڑکا آیا, میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے لڑکا آیا, اس کے پاس پسٹل ہے. اس نے ایک فائر کیا, پہلے نہیں لگا, دوسرا فائر کیا بھائی کے یہاں سے لگ کے یہاں سے نکلا, بھائی اسی ٹائم گر گئے ہیں. اس نے فائر کرنے سے پہلے کو بولا ہے, وہ کچھ کہا ہے اس نے کہ چھوڑ دو یہ؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی وربلی کچھ بھی نہیں ہوا. تو اتنی دیر میں اس نے فائر کیا ہے, بھائی کے لگا ہے, بھائی گر گئے ہیں. ادھر بالکل انٹرنس سے تھوڑا سا آگے, میں بھی انٹرنس میں ہوں. اتنی دیر میں باقی جو ان سے نا وہ بھی باہر نکل رہے ہیں اور دھمکی دے کے جا رہے ہیں کہ تمہیں بھی گولی مار دیں گے. آپ کو دھمکی؟ ہاں جی, میں سب کو جاتے دیکھ رہا ہوں. ایک کے پاس پسٹل تھی جس نے گولی ماری ہے, دوسرے کے پاس اتنی گن تھی بلیک کلر کی. تو یہ سارے نکلے ہیں, 2 بغیر اسلحے کے تھے, نکل کے بھاگ گئے ہیں سارے. بھائی کا دوست بھی, وہ بھی پہلے بھاگ گیا, اس کے پیچھے یہ چاروں بھی بھاگے ہیں. آپ کے جیسے ہی یہ ہوتا ہے, آپ کے بھائی کے جو دوست ہیں انیس, وہ بھاگے ہیں؟ فائر کی آواز سن کے, کیونکہ ان کے نا ٹانگ کا آپریٹ ہوا ہوا ہے, تو جیسے ہی وہ فائر کی آواز سنتے ہیں نا وہ گلی کی طرف کو بھاگتے ہیں کہ میں کسی کو بلاؤں. بلانے کے لیے جو بھاگتے ہیں نا, تقریباً اس کے 10 سیکنڈ کے بعد یہ چاروں بھی نکل کے بھاگ رہے ہیں. تو اتنی دیر میں یہ بھاگ جاتے ہیں, بھائی کو وغیرہ اٹھا کے دروازے کے قریب بٹھاتے ہیں, ٹیک لگواتے ہیں. تو انٹی ذرا پریشانی میں آ جاتی ہیں کہ یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے ایک ماں ہے جب بچے کو اس طرح اس سال میں پہلی بار دیکھے گی تو اس کے پہ یہی گزرے گی. تو بھائی اسی روب دار آواز میں کہتے ہیں کوئی نہیں, پریشانی نہیں لینی ہے. بھائی کہ یہ آخری الفاظ ہیں. پھر اتنی دیر میں محلے داروں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, بھائی کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتا تھا, پر دیر ہو جاتی ہے, راستے میں ہی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خرم, اس کے بعد پولیس آتی ہے, پولیس اپنا کام شروع کرتی ہے, آپ نے کچھ بتایا پولیس کو؟ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی عمیر کے والد سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگوں پہ انہیں تھا, ان لوگوں کے نام آپ نے پولیس کو دیے, چونکہ آپ مدعی ہیں, ظاہر سی بات ہے قانونی طور پہ آپ نے ہی اس سارے کیس کو آگے لے کے چلنا ہے. بیسیکلی اس طرح ہے کہ میں ہوں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں, تو میرے پاس نا میں ادھر زیادہ اسٹک ہوتا ہوں کام میں, تو میں نے زیادہ چیزیں انکل کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں کہ انکل جا کے پتہ کریں, جہاں پر میری ضرورت ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں. آپ جا کے ان سے نا جو بھی ہے فیڈ بیک لیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. پر لاسٹ ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ 3 بندے پکڑے ہوئے ہیں, ایک ابھی تک نہیں پکڑا. ٹھیک ہے, اس کے بعد فردر ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے ابھی تک. اچھا 3 لوگ پکڑے گئے ہیں, ایک اس کے بعد سے آپ کو یہ کتنا عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہوتا ہے واردات ہونے کی؟ یہ تقریباً بھائی کے ڈیتھ ہونے کے مہینے کے بعد کا یہ واقعہ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, اس کے بعد کا نہیں ہمیں پتہ. اس کے بعد کا آپ کو نہیں ہے علم کہ اس کے بعد سے کیا کچھ ہوا؟ پولیس سے اس کے بعد جانیں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کس طرح سے انٹیروگیٹ کیا گیا ہے ان ملزمان کو, اور یہ بھی جانیں گے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے پہلے, کیونکہ جو 2 لوگ 72 گڑیاں سے جن کا تعلق بتا رہے ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں, پہلے سے بھی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس بارے میں ہم تھانہ صدر کے SHO صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آیا ہے. آلہ قتل ان سے برآمد ہوا ہے, مال مسروقہ جو ہے وہ ان سے برآمد کیا گیا ہے, اور پھر کیا یہ ڈکیتی مزاحمت پہ قتل ہوا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے. آفتاب وسیم صاحب SHO تھانہ صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم اس کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ رابری مرڈر بادی النظر میں یہ ہوتا ہے, کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اس پہ مطلب اگر 15 پہ کال آ جائے تب بھی جلدی رسپونڈ, یہ میرا خیال ہے بھی ہینیس ترین کرائم ہے. کسی کو واردات کے دوران فائر لگنا اور خدا نخواستہ اس انجری کی وجہ سے ڈیتھ ہو جانا.
تو جب 15 پہ کال آتی ہے تو جو قریبی ڈولفن ہوتی ہے، جو قریبی ایگل ہوتی ہے، جو قریبی موبائل ہوتی ہے ہماری، اور جو قریب افسر ہوتا ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرتا ہے۔ ابھی اس واقعے میں کتنی دیر بعد پولیس رسپونڈ کرتی ہے؟ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب یہ وقوع ہوا تھا تو میری پوزیشن اس وقت میں گشت کر رہا تھا ادھر ستیانہ روڈ پہ ہی، میں قریب ہی تھا جب یہ 15 پہ کال اناؤنس ہوئی ہے، تو میری موبائل 1 ڈولفن ٹیم اور میں تقریباً 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پہ وہ ہم پہنچ گئے تھے۔ آپ پہنچے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ؟ جب ادھر ہم پہنچے ہیں تو ادھر ایک ڈیڈ باڈی تھی، تقریباً 35 سے 34-35 سال عمر کی، ایک ہیلدی نوجوان تھا جو فوڈ سیفٹی آفیسر تھا، تو اس کے گھر کا وقوع ہے، اور پتہ چلتا ہے ابھی 4 ڈاکو اس کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور مزاحمت پہ اس کو فائر کرتے ہیں، اور فائر سے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، پھر آپ انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں، ملزمان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، ملزمان تک پہنچتے کیسے ہیں آپ؟ یہ نا جب یہ پرٹیکولر انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت فورینسک سائنس کی ٹیم کو بلایا، ادھر سے کھول وغیرہ دیکھے بھی اس میں اس وقوع میں انسیڈنٹ میں کون سا ویپن یوز ہوا ہے۔ گھر والوں نے بتایا بھی 4 لوگ تھے، اس کے بعد فورینسک سائنس کی ٹیم آ گئی، فورینسک سائنس نے اپنا کام شروع کر دیا اور ہم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ چونکہ یہ ایک یوسف ٹاؤن کا شہری ایریا ہے جہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر اور گھروں کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، تو ہم نے کیمرے گلیوں میں سرچ کرنا شروع کر دیے، تو اس میں ہمیں کافی سپورٹ ہوئی ان کو کیمراز کی مدد سے۔ مجھے یاد ہے بھی جہاں تک ہم ایک تقریباً 4-5 گلیاں میں مسلسل ہم نے وہ کیمرے ڈھونڈے ہیں، اور اسی وقت تقریباً وہ چیک کیے ہیں، اور ان کے ہمیں ڈائریکشن کی سمجھ آ گئی بھی اس ڈائریکشن میں یہ گئے ہیں۔ جی، کتنے دن بعد پھر یہ ملزمان گرفتار ہوتے ہیں؟ یہ ملزمان نیکسٹ ڈے گرفتار ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے یہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ 2 تو فیصل آباد کے ہی ہیں، تحصیل جڑاں والا کے، ادھر ہمارے ساتھ گاؤں ہے، اور 2 اکاڑا سائڈ کے لڑکے تھے۔ 2 اکاڑا سائڈ کے، دونوں اکاڑا سائڈ والے گرفتار ہیں؟ جی، دونوں۔ اور یہاں والے جو 2 ہیں یہ بھی گرفتار، یہ بھی، مطلب 4 ملزمان گرفتار 4 ملزمان پولیس کر چکی ہے۔ اب کیا ان سے آپ نے انٹیروگیٹ کیا ہے؟ کیا بتاتے ہیں؟ یہ ڈکیتی کرنے کے لیے گئے تھے؟ کوئی درینہ ان کا کوئی معاملہ، کوئی دشمنی، کوئی اس طرح کے کوئی معاملات؟ کوئی نہیں، درینہ دشمنی والا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے بالکل کنفیشن کیا ہے بھی ہم واردات کے لیے گئے تھے، اور ہم یہ اس طرح بھی لک وائز اچھا گھر محسوس ہوا ہے، باہر سے اس کی آؤٹ لک اچھی ہے، تو ہم نے سوچا بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ واردات کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ادھر سے کوئی پیسہ وغیرہ ملے گا، تو واردات کی نیت سے انٹر ہوئے ہیں، واردات کے دوران فائر ہوا اور رابری مرڈر تھا یہ۔ ٹھیک ہے، چالان کر کے آپ نے ملزمان کو بھیج دیا۔ اچھا، ایک سوال، جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں عمیر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے کچھ لوگ عمیر کو چیز کر رہے تھے، ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا ہے، شامل تفتیش کیا ہے آپ نے؟ نہیں، اس حوالے سے ہم نے ان کو تفتیش بھی کیا ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ پیورلی رابری مرڈر تھا، اور رابری مرڈر میں چلان ہوئے ہیں۔ رابری مرڈر میں یہ ملزمان جو ہیں وہ چالان ہو چکے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے جو 4 ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو نہ صرف انٹیروگیٹ کیا گیا بلکہ انہیں یہ کنفیس بھی کروایا گیا، انہوں نے یہ کنفیس کیا باقاعدہ کہ یہ ایک رابری مرڈر تھا، ڈکیتی کرنے کی نیت سے یہ گئے، اور عمیر کے ساتھ مزاحمت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی جب گفتگو آپ سن رہے تھے تو اس دوران بھی وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت تک سب بالکل ٹھیک تھا جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے، جیسے ہی عمیر اندر آیا، عمیر نے آگے انہیں پکڑنے کی کوشش کی ہے، تو اس دوران ایک مجرم نے، ڈکیت نے، ایک نے فائر کیا ہے جو عمیر کو لگا ہے، جو جان لیوا ثابت ہوا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ سبیع الحسن خان کو ٹیم مجرم کون سمیت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔